अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्तरी साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। एहतजाज पर एहतजाज, एहतजाज पर एहतजाज के बाद एक बार फिर अब 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया गया है। ये ऐलान अलीमा खान साहबा ने अडियाला के बाहर किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 5 अगस्त के एहतजाज से आखिर क्या हासिल कर लिया गया और अब 14 अगस्त को एहतजाज करके क्या मकासद हासिल किए जाएंगे। एहतजाजी तहरीक क्यों पीक ना पकड़ सकी और कामयाब क्यों ना हो सकी, ये वो तमाम अवामिल हैं जिन पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और जवाबात तलाश करेंगे। सबसे पहले तो सलमान साहब मुझे ये बताइए कि पीटीआई एहतजाजी मूड से बाहर क्यों नहीं आ रही। पीटीआई एहतजाजी मूड से इसलिए बाहर नहीं आ रही कि माजी के अंदर भी वो एहतजाजी मूड में रह के हुकूमतों को परेशान करती थी और फिर इसी तसलसल पे कायम रहते हुए वो मसनद इक़्तिदार पर पहुंची थी। लेकिन माजी और आज में बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि उस वक्त इनको थपकी भी हासिल होती थी, उस वक्त इनको वसाइल भी मिलते थे और इनको टारगेट्स भी दिए जाते थे। अब वो सूरत हाल इसलिए नहीं है कि जी बात ये कि जिनकी वजह से, जिस ज़रिए से, जिनके लिए इक़्तिदार में आए थे, उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो वहाँ पर खड़े हैं। देखें, बात यह कि अगर आप सियासी तारीख़ उठा के देखें तो एहतजाज जो होता है ये जमहूरियत और सियासत का हिस्सा होता है। और हम जब से जर्नलिज्म में आए हैं ये एहतजाजी सिलसिला हम देखते आए हैं। हमने बेनज़ीर भुट्टो की लॉन्ग मार्च भी देखी है, नवाज शरीफ साहब। लेकिन यहाँ एक पॉइंट मुख्तलिफ है ज़रा सलमान साहब, क्योंकि कौमी दिन पर ही एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। पहले 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर था, अब 14 अगस्त आज़ादी का दिन है। ऐसे मौक़ों पर कॉल देने का क्या फ़ायदा है? देखें, ये असल क्वेश्चन आपका ये है, ये जो कौमी अयाम होते हैं ये अवाम के अंदर इत्तेहाद, यकजहती, जज्बा, वलवला, जोश, ये इसका बायस होते हैं। और माजी के अंदर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कौमी अयाम को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और ये सिलसिला यह इसलिए कायम है कि आपने कहा कि 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर था और बात यह कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के वाले से अगर किसी एक इशू पे इत्तफाक़ राय है तो वो कश्मीर का इशू है। आप अगर उस इशू को भी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सबसे अहम बात देखिए, मैं आज इनकी पार्टी के एक ज़िम्मेदार से बात कर रहा था और उस बंदे ने दुरुस्त कहा, उसने कहा कि हमें एहतजाज की कॉल देते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि अभी तो हम 5 अगस्त के लोग अंदर हुए हैं, उनकी हम ज़मानतें करवा रहे हैं, तो आप 14 अगस्त में हमें एक नया इम्तिहान डाल रहे हैं। देखिए, 14 अगस्त के साथ 24 करोड़ आवाम की एक जज्बाती वाबस्तगी है। आप अगर ये चाहते हैं कि इस दिन के ज़रिए दुनिया भर के अंदर मैसेज आता है कि पाकिस्तानी अवाम की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियत के साथ क्या कमिटमेंट है, आप उसे अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मरियम, मैं आपको बता दूं कि मैं खान साहब के माइंड सेट को जानता हूँ कि वो उन्होंने इस दिन का इंतखाब क्यों किया, उनका ख्याल। देखें, बात ये कि मैं हमेशा जाके सड़कों पे देखता हूँ, ये वो दिन होता है जिस दिन आम आदमी साइकिलों पे सब्ज़ लाली परचम लेके निकलता है। सब्ज़ लाली परचम के अलावा 14 अगस्त को मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का कभी परचम नहीं देखा, ना उनकी रैली देखी है। इनका मतलब ये है कि वहाँ जाएंगे और जाके वहाँ पर कैप्चर करेंगे, उसके अंदर से हम नारे निकालते निकलेंगे। ये मैं आज फोर्स ही कर रहा हूँ कि हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हमेशा सियासी कारकुनों पे तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि सियासी आज़ादियाँ होनी चाहिए, एहतजाज की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यौम आज़ादी के दिन को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे और दुनिया में ये पैगाम देना चाहेंगे कि इस मामले में पाकिस्तान के अंदर तकसीम है, तो ये तकसीम पाकिस्तान के अवाम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की कमिटमेंट पहले पाकिस्तान के साथ है, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। 5 अगस्त को तो वो तहरीक पीक पर नहीं गई, तो 14 अगस्त को लोग निकलेंगे, स्पेशली पीटीआई के कारकुन। क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, इसलिए कि एहतजाज एक वक्त तक कारगर होता है। एहतजाज के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुजाहरे होते हैं, फिर बड़े जलसे होते हैं, फिर लॉन्ग मार्चेज होते हैं, ये सारा कुछ कर चुके हैं। और इनका ख्याल था कि हम एहतजाज के अपने ऑप्शंस के ज़रिए पाकिस्तान की रियासत को, अदारों को उस पर असरअंदाज करेंगे और ये हमारे से आके बात करेंगे। अब बात करने वाला मुझे कोई नहीं लगता। देखें, बात यह कि सियासी मामले में आज भी उनका हदफ ये होना चाहिए कि हमें सियासी रास्ता निकालना चाहिए। पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना सियासी रास्ता बनाते हैं आगे निकलने के लिए। ये इन्होंने जो ऑप्शन से बुरे कार ला चुके हैं, जिस तरह 5 अगस्त को
خاص طور پہ دیکھیں پختونخوا کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں لیکن پنجاب کے اندر انہیں کوئی پذیرائی نہیں ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے اندر بھی یوم آزادی کے موقع پر انہیں پذیرائی نہیں ملے گی، اس لیے کہ پختون ہم سے زیادہ بڑھ کے پاکستانی ہیں، اور جہاں پاکستان کی بات ہوگی وہاں تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہوگی، اور اگر انہوں نے کوئی وہاں پر ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی اب ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو پاکستان کا دن ہے نا، اور اس دن کو سیاست کی نظر کرنا ڈاکٹر صاحب درست ہے؟ 14 اگست والے دن احتجاج کی کال دینا درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 5 اگست کا جو احتجاج تھا وہ محدود سا ڈھیلا ڈھالا سا ایک احتجاج تھا، لیکن احتجاج ضرور ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، 5 تاریخ کو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو تھا لیکن بہت محدود تھا۔ تو 14 اگست کو بھی جو ہوگا وہ اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا جتنا کہ 5 اگست کو آپ نے دیکھا ہے۔ 14 اگست کو ہونا چاہیے احتجاج؟ دیکھیں ابھی میں بات کرتا ہوں اس کی، آپ 1 منٹ ٹھہر جائیں ذرا۔ تو اس میں یہ جو ہے نا وہ جو ہے احتجاج جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں وہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ آپ احتجاج جو ہے کر کے حکومت کو پیرالائز کر سکیں گے، یہ اس وقت ماحول نہیں ہے۔ اس وقت کوئی بھی ایفرٹ کر لیں، 5 اگست کریں، 14 کریں یا 26 اگست کریں، وہ بات بن نہیں سکتی اس موجودہ ماحول میں۔ جہاں تک دن کا تعلق ہے، جو آپ کا جو سوال تھا، دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اپرچونٹی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی باہر نکلے ہوئے تھے، لہٰذا اس میں ان کے اب بندے بھی نکل سکتے ہیں اور گرفتاریوں کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر یہ احتجاج کریں گے تو ان کو تو سانس لینے کا موقع نہیں دیں گے، پہلے سے اٹھا لیتے ہیں لوگ۔ دیکھیں یا تو یہ ہو کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کا آپ موقع دیں کہ آپ ایک پروٹیسٹ کریں، آپ کوئی جلسہ کرنا چاہیں جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، نہ ان کو جلسہ کرنے کی کوئی اجازت ملتی ہے نہ پروٹیسٹ کی اجازت ملتی ہے، تو پھر یہ اس قسم کے کور استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ 5 اگست ہے، 14 اگست ہے، اس کے بعد 25 دسمبر آئے گی، تو یہ کور استعمال کرتے ہیں کہ تاکہ اس کور میں ان کے بندے بھی باہر آئیں اور وہ بھی تھوڑا بہت احتجاج کریں اور اس طریقے سے ان کی گرفتاری آسان نہ ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہ ان دنوں پہ نہ کریں تو دوسرے دنوں میں تو کرنے دے دیں نا۔ دیکھیں نا گرفتاریاں ہوتی ہیں جو کہ بیوروکریسی کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے احتجاج کو روکنے کا، وہ ہر حکومت میں استعمال ہوتا ہے اور وہی طریقہ ان پہ استعمال ہوا ہے، وہی طریقہ اس سے پہلے بھی استعمال ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے ان کا احتجاج جو ہے وہ مقصد نہیں حاصل کر سکے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پارٹی میں یکسوئی دکھائی دے رہی ہے احتجاج کو لے کر، اسپیشلی پارٹی یکسوئی لیڈرشپ کی میں؟ بات، یکسوئی کی آپ امید کیوں کرتی ہیں؟ اگر عمران خان باہر ہو، یہ ایک طریقہ ہے پی ٹی آئی پہ اعتراض کرنے کا، اگر عمران خان باہر ہو اس کے بعد آپ یکسوئی کی بات کریں۔ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پارٹیاں ہماری لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، یہ پارٹیاں پولیٹیکل مشین نہیں ہوتی جو آٹونومسلی چلتی ہیں۔ عمران خان اندر ہے، لہٰذا وہ ڈائریکٹ ایکسیس تو اس کو پارٹی کی ہے نہیں، لہٰذا کوئی جاتا ہے ملتا ہے، وہ کوئی باتیں سناتا ہے، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں آ کے، وہ پتہ نہیں پورا ورشن سناتا ہے کہ نہیں سناتا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو جب تک عمران خان اندر ہے اس پارٹی میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اس پارٹی کے اندر تضادات رہیں گے، مختلف پرسنالٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کلیش کرتی رہیں گی۔ ہاں اگر عمران خان باہر آتا ہے تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم آہنگی ہونی چاہیے، اس طرح پارٹی کو چلانا چاہیے، اس طرح چلانا چاہیے۔ فی الحال تو ایک میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نارمل فنکشننگ پارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی طرح فنکشن نہیں کر سکتی، پی 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 کی طرح فنکشن نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو اسٹیٹ کی پروٹیکشن حاصل ہے، ان کو اسٹیٹ کا ڈنڈا حاصل ہے۔ تو یہ بڑا اس سے مختلف صورتحال ہے، اس کو ایک مختلف اینٹی کے طور پہ آپ جو ہے پی ٹی آئی کو ٹریٹ کریں، پی ٹی آئی کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ نہ ملائیں، وہ جبر کا شکار ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے۔ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نارمل فنکشن نہیں کر رہی، اور اس کا ادراک تو خود پی ٹی آئی کو بھی ہے، تو کیوں بار بار احتجاج کی کال دے کر اپنے ہی کارکنان کا امتحان لیا جاتا ہے؟ رسول بخش رئی صاحب؟ اس لیے کہ سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس اور کیا رہ گیا ہے کہ ان کے مطابق، آپ کا خیال مختلف ہو سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے، ان کے مطابق عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس انداز میں انہیں ٹریٹ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نارمل طریقہ نہیں ہے۔ تو بار بار احتجاج کر کے اب اور احتجاجی تحریک میں ناکامی سے کچھ حاصل ہو رہا ہے انہیں؟
دیکھیں کامیابی کو معیار کس طرح کریں گے تاریخ کی؟ کامیابی کو تو آپ یہ ذہن میں رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ جب حکومت تبدیل ہو جائے احتجاج کے نتیجے کے طور پر تو ہم سمجھیں کہ احتجاجی تحریک کامیاب ہو گئی ہے. یہ مقصد ہی نہیں ہے تحریک انصاف کا. سب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کوئی عوامی انقلاب ملک کے اندر نہیں لا سکتی، نہ اس کے لیے ماحول ہے نہ ہماری تاریخی روایات ہے. ایک جو روایت ہے وہ احتجاج کی ہے، احتجاج کھل کر بھی ہوتا ہے، احتجاج کو دبایا بھی جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے یہ احتجاج کرتے رہیں گے، اور وہ احتجاج اگر احتجاج ہو جاتا ہے تھوڑا بہت ایک شہر میں دوسرے شہر میں تو یہ سمجھا جائے کہ پارٹی اپنا کام کر رہی ہے، اسی کو لیکن آپ کو نہیں کامیابی لگتا سمجھ رسول کے بخری صاحب گزارا احتجاج ابھی کرتے کر رہیں لیا گے، جائے؟ ان پر مقدمات بنتے رہیں گے، پارٹی کمزور ہوتی جائے گی، یہی تو مخالفین چاہتے ہیں؟ تو کوئی اور اسٹریٹجی اپنائیں، یہ زیادہ بہتر نہیں؟ دیکھیں اور کیا اپنا ہے، اور ان کے پاس متبادل تو ایک ہی ہے نا کہ وہ بھی یہی کہیں کہ انتخابات بالکل درست ہوئے ہیں، آئینی ترامیم بالکل درست ہیں، طاقت کا توازن جس طرح سے ہے وہ بالکل درست ہے، اور ہمیں بھی سرپرستی کا چاہتا چاہیے، وہ ہمیں بھی اندر لے لیں، ہم بھی وہی کریں گے جو آپ فرمائیں گے. تو وہ اس وقت جو عمران خان کا ذہن ہے وہ اس طرف کو نہیں جا رہا. جب جائے گا تو معاملات ختم ہو جائیں گے، جب تک وہ نہیں جائیں گے اس کی سیاسی جماعت پر، ان پر وہ دباؤ جاری رہے گا. یہ بات تو پچھلے 4 سال سے چل رہی ہے. اب یہ ایک تاریخی تضاد ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی نکلے گا، یا یہ ہوگا جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر اس کے حصے وکھرے کر دیے جائیں، کہ اور بانی کو بین نکلنے بالکل نہ دیا جائے، اور مختلف لوگ آ کے ان کے نام کے اوپر مختلف قسم کی باتیں ایسے کرتے رہیں کہ ایسا لگے کہ یہاں پارٹی ہے، نہ پارٹی کا وجود ہے، نہ پارٹی کا کوئی نظریہ ہے. تو یہ کام تو میرے خیال میں بڑے کامیابی سے ہو رہا ہے. تو دوسری طرف ان کو زندہ رہنے کے لیے تو کوئی سانس لینا چاہیے نا. تو سیاسی سانس تو یہی بنتا ہے کہ اپنا وجود بنوانے کے لیے آپ باہر نکلیں، کتنا نکلتی ہیں، اور دیکھیں قربانیاں تو وہ دے رہے ہیں کہ جیلوں میں جا رہے ہیں، اور جیل میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. باقی جو بات کر رہے تھے کہ بھئی ان کو یہ احتجاج یوم پاکستان، یوم آزادی کے دن پہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس دن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی ضرورت ہے، اور اس سیاسی ضرورت سے نمٹنے کے لیے کہ وہ ہجوم میں ان کے لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ اس دن تو حکومت نے لوگوں کو جلوس نکالنے سے نہیں روکنا، لیکن اس دن کی حرمت کا یہ کہ ذمہ داری یہ صرف تحریک انصاف کے پلڑے میں نہ ڈالیں، حکومت پر بھی ڈال دیں، کہ حکومت کو اگر اس دن کی حرمت کا احساس ہے تو تحریک انصاف سے کہے کہ اس دن آپ احتجاج نہ کریں، 15 تاریخ کو ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، 16 کو اجازت دے دیتے ہیں، 17 کو اجازت دے دیتے ہیں. اس وقت نہ حکومت کو اس دن کا احترام مقصود ہے، نہ تحریک انصاف کو. اس لیے ہمارے تہوار بھی سیاسی مفادات کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں. حکومت اگر یہ درخواست کرے تو پی ٹی آئی مان لے کہ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بات چیت تو ہو سکتی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم کہیں گے کہ تحریک انصاف کا رویہ نامناسب ہے. فی الحال بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ان کی سیاسی ضرورت ہے، اس دن احتجاج نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج پر احتجاج سیاسی سپیس کے لیے کر رہی ہے، تو سیاسی سپیس حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس طرف تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں بانی یہ خیال کر رہے ہیں کہ حکومت سے بات چیت کریں، وہ تو کہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن خالد صاحب، ایک تو یوم آزادی پر احتجاج کا اعلان درست ہے، اور 5 اگست کو ایسا کیا حاصل نہیں ہو سکا جو 14 اگست کو حاصل کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، آپ کا کویسچن کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستانی تھنک ٹینکر ہونے کے ناطے، کہ برائے مہربانی حکومت وقت سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک
اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو اس وقت واچ کریں. سب سے اہم بات یہ ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی نروز پہ صرف عمران خان اس وقت چھایا ہوا ہے, اور ادھر دیکھیں کہ رشیا, چائنا اور انڈیا مل کے گفتگو کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف. اس پہ مزید بات نہیں کروں گا, برائے مہربانی اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈیں اور ان چیزوں پہ کم امپورٹنس دیں. اب آ جائیں جی عمران خان کی بات پہ. 5 تاریخ کو کیا ایسا ہوا, دیکھیں میں آپ کو بڑی ایمانداری سے ایک اپنا انالیسس بتا دوں کہ یہ پروٹیسٹ آپ کہتے ہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ نے ٹیبل کا ذکر کیا, مجھے دکھا دیں کہ ٹیبل نظر کہاں آ رہی ہے. جیل کی سلاخیں ہیں, لوگوں کی گرفتاریاں ہیں, لوگوں کے وارنٹ ہیں. 75 سال کی خاتون کو جس بندے نے, جس آئی جی صاحب کو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز نے شاباش دی کہ آپ انتظار کرتے رہے اور وہ لوگ نہیں آئے, اس پہ ان کی سرزنش کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے 75 سال کی خاتون کو پکڑ کے ایک ایسا اسکرین شاٹ بنوایا جس سے ان کا احتجاج کامیاب ہو گیا. لیکن آپ ٹیبل کی بات کر رہے تو ہیں, اس سال کے آغاز میں ٹیبل سجی تھی, 3 بیٹھکیں بھی ہوئی تھیں, لیکن اڈیالہ سے ایک اعلان ہوا اور سب ختم ہو گیا. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اس وقت آپ یاد کر لیجئے, اب اس کا مجھے آپ جواب ضرور دیجئے گا کہ اس میں شریک تھے بھٹو, بلاول بھی تھے, فضل الرحمان بھی تھے, پرائم منسٹر کی ٹیم بھی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بانی سے جا کے ذرا مشورہ کر لیں. 4 دن وہ بانی سے مشورہ کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے رہے, وہ جیل کا دروازہ نہیں کھلوا سکے تھے. تو برائے مہربانی یہ ٹیبل جو ہے نا, یہ سب کوئی ایسی بات نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. اب میں آپ کو ابھی موڈ, عمران خان کا موڈ اور اس کا موڈ اینڈ مائنڈ میں بتا دوں. دیکھیں احتجاج سے کیا حاصل ہونا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ 5 سال کی اس گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی کے لیے بھی تیار ہے, جو میں سمجھتا ہوں. ہی از اے 5 ڈے میچ وہ کھیلتا رہا ہے. 5 دن کی وہ 5 سال کی تیار ہے. وہ کرے گا کیا, یہ خود بخود بریک کر جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. کس طرح؟ اگر معاشی استحکام نہیں آئے گا, اگر فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, لوکل انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جو SIFC میں $100 ملین نہیں آیا, 1000 بلین آنا تھا. وہ سیاسی استحکام آئے گا تو آئے گا. اب وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا 5 تاریخ کو, آپ کہیں جی کامیاب نہیں ہوا, میں آپ بتا دیتا ہوں کیا ہوا. اسمارٹ پروٹیسٹ, فلیش ریلی, اسمال سٹ ان اینڈ بلیزرڈ کیا تھا, ریحانہ ڈار کا سین. اسمال سٹ ان کیا تھا, اس کی بہن نے آدھے منٹ کا دھرنا دے دیا, 2 گھنٹے کا دھرنا دے دیا. اسمال ریلیز کیا تھی, چھوٹی ادھر سے ریلی نکلی, ادھر سے نکل گئی. بس یہ کام وہ متواتر کرتے رہیں گے. اس سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آئے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے کہ معاشی طور پر ملک کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں, معاشی بالکل یہ جملہ آپ نے کہا نا, معاشی طور پہ آگے نہ بڑھنے دیا جائے, اس میں سب سے پہلی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے, 45 کو 47 کیا, پھر اس کو 2 میجورٹی لے لی. اب آپ نے تینوں اپوزیشن لیڈرز کو اندر کر دیا, 100 سے زیادہ لوگوں کو 10 سال قید دے دی. آپ نے اس کو دیوار سے لگایا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج نہ کرے. آپ خود سوچیں کہ اگر یہی بات میاں محمد نواز شریف صاحب سے کی جاتی, خدا نہ خواستہ ان کی جگہ ان کو رکھ لیں, تو کیا یہی بات آپ میاں نواز شریف صاحب کو نہیں کرتے؟ 2018 میں کیا تھا, ساری اپوزیشن دیوار سے لگائی ہوئی تھی, گرفتاریاں ہو رہی, تب بھی یہی سینیریو تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. ہم لیکن ملک کی معیشت کے ساتھ تو کوئی نہیں کھیل رہا تھا اس وقت. نہیں, ملک کی معیشت کے ساتھ چلیں, میں پھر اب وہ کمپیریزن میں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر آپ محب وطن کا سرٹیفکیٹ نواز شریف صاحب کو دیتی اور عمران خان کو نہیں دیتی, میں سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں بیٹھی ہوئی, میں آپ نے جو بات کی اسی سے بات نکال کے میں نے تو آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ دیکھیں, ایک جب آپ کسی کو دیوار سے لگا دیں گے, جب آپ ان سے چھینا جھپٹی کریں گے, آپ یہ ریکارڈ پہ یہ بھی تو کہیے کہ پاکستان کی سیاسی تحریک میں کسی سیاسی پارٹی سے اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا PTI سے ہوا. عمران خان کو برائے مہربانی چھوڑ دیجئے, وہ ایک میجورٹی پارٹی ہے, ان کے کارکن اس وقت اندر ہیں, 200 بندے, خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 170 رہا کر دیے, 40 کو جیل بھیج دیا. دیکھیں اگر 200 بندے گرفتار ہو رہے ہیں. میں نے تحریک نظام مصطفیٰ میں خود شرکت کی, میں نے مشرف صاحب کی کیمپین کلوزلی دیکھی.
20, 25, 40 لوگ نکلتے، 1-2 گرفتاریاں ہوتی تھیں، بات ختم ہو جاتی تھی. کیمپ اسٹرگل چل رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بڑا کام دکھانا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ری تھنک کرنا پڑے گا یہ ماڈل جو ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر گورنمنٹ کو بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے پروگرام میں اور بات کرنی ہے. خواجہ آصف صاحب بیوروکریسی پر اتنے نالا کیوں ہیں؟ آج نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا احوال بھی جانیں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ آصف صاحب بیوروکریسی پر خاصے برہم دکھائی دیے اور اسی اسنا میں انہوں نے ایک ٹویٹ داغ دیا اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے، کرپشن کے الزامات لگائے اور یہ تک کہہ دیا کہ شہریت لینے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو بیوروکریسی کے خلاف ایسے ٹویٹ کی وجہ کیا بنی، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، اور اسی سلسلے میں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ملاقات میں آج کیا کیا باتیں ہوئیں اور کیا گلے شکوے ہوئے، یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سلمان صاحب یہ بتائیے کہ معاملہ ہے کیا؟ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ADCR سیالکوٹ کی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے. دیکھیں مریم، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ ان کی بتا رہی ہے کہ وہ خاصے سیخ پا ہیں اور بیوروکریسی پہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر ہر آنے والے وقت کے اندر کرپشن اور لوٹ مار میں اضافہ ہوا ہے، اور کسی بھی ادارے کی اکثریت کو آپ کرپٹ اور لٹیرا قرار نہیں دے سکتے. کیا بیوروکریسی پولیس کے اندر، عدلیہ کے اندر، میڈیا کے اندر. دیکھیں یہ چند کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں جو اداروں کی ساکھ پہ اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی آدھی بیوروکریسی، میں کہہ دوں گا جی آدھے سیاستدان. دیکھیں آپ کسی ادارے کے اکثریت کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہ لوگ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بالادست ہوتے ہیں. اب آ جائیں کہ جو آپ نے کہا کہ جی خواجہ صاحب، دیکھیں خواجہ صاحب بڑے بلنٹ آدمی ہیں، وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ خواجہ صاحب خاصے گرم اس وجہ سے ہیں. اور یہ چونکہ سیالکوٹ کے ADCR ہیں اقبال سنگھیڑا صاحب، وہ وہاں پر سیالکوٹ کا بچہ انہیں جانتا ہے. میں نے بھی آج 2-3 رپورٹر سے وہاں پر بات کی ہے. تو یہ خاصے بدنام ہے وہاں پہ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا خواجہ صاحب سے تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بندے کا صرف خواجہ صاحب سے تعلق نہیں ہوتا. اچھا، ان کی جڑیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بڑی وسیع ہوتی ہیں. یہ ابھی تک اس کی تحقیقات میں 1-2 لیکن مسئلہ تو صرف خواجہ صاحب کو ہی ہوا ہے نا، اس لیے تو ٹویٹ کیا. نہیں، خواجہ صاحب وہ اصل میں نا مخالفین نے بھی کرنا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب کا یہ RO رہے ہیں، اچھا ریٹرننگ آفیسر رہے ہیں، وہ اب اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. یہ اقبال سنگھیڑا صاحب جیسے بندے ہیں، یہ بڑے اثر و رسوخ کے عمل ہوتے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ 3-4 دفعہ ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ کی گئی. اس میں جو پتہ چل رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کی ٹرانسفر رکھوا دی ہے. آپ ذرا اس کے ایسٹ دیکھیں. ابھی تک جو تحقیقات کے اندر وہ 1-2 گاڑیاں واپس کر چکا ہے، کروڑوں روپیہ واپس کر چکا ہے. تو یہ جو بندے ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. آپ جتنا بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ اقبال سنگھیڑا ہی سرخرو ہوگا. اس لیے کہ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ اداروں کی ساکھ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف انہوں نے اگر بیوروکریسی کے حوالے سے کہا ہے تو پھر میڈیا میں ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، کورٹس کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، پولیس کے اندر بھی موجود ہیں. تو ہمیں اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے، اور اچھا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب ایک بڑے ذمہ دار شخص ہیں، وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ 100 کے نہیں تو 50 کے نام لے دیں تاکہ وہ سارے ادارے کو تو نہ ٹارگٹ کیا جائے. پہلے ہی اس ملک کے اندر، اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ایک متعلقہ ادارے کے پاس جائیں، ان کے خلاف کارروائی کروائیں. پھر کہا کہ وہ نواز شریف صاحب، میں نے معلومات لی ہے کہ میاں صاحب کے علم میں بھی ہے، چونکہ یہ معاملہ آگے سے آگے جاتا ہے. آج کی ملاقات میں کیا ہوا ہے؟ میں سے بات کہوں، مجھے اس ملاقات ان کی ضرور ہوئی ہے. اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ اس ٹویٹ نے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. تو لہٰذا یہ بات نواز شریف صاحب کے بھی علم ہے. نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے رات کہا ہے. انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کو اس طرح ٹارگٹ کرنا درست نہیں، تھوڑی سی شرح کم کر لیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، وہ نہیں ٹالرنس دے رہی، اس لیے کہ پنجاب کے ایک انتظامی ذمہ دار نے یہ بات اس کی تصدیق کی ہے کہ اس شخص کو وہاں سیالکوٹ سے نہیں ہٹنے دیا جاتا. کیا وجہ ہے؟ اور یہ لوگ کیسے ویک پوائنٹ بنتے ہیں؟ آپ پورے پنجاب کے اندر دیکھ لیں، جو شخص
इस मुल्क के अंदर जो अफसर जितना ज़्यादा करप्ट होगा ना उतना ज़्यादा असर रसूख का अमल होगा। इस मुल्क के अंदर आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी। देखिए ना, मैं 10 साहब आपको नाम ले देता हूँ, तारिक महमूद साहब हैं, फारूक हारून साहब हैं, और कई नाम। ये आपने देखा नहीं GM सिकंदर साहब का जनाजा था, मैंने ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा, हर शख्स उसकी तारीफ कर रहा था। ये होती है क्रेडिबिलिटी। बिला इम्तियाज हर पार्टी के लोग मौजूद थे, सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, पुलिस अफसर मौजूद थे, और हर आदमी दूसरे से अफसोस कर रहा था कि एक इंटेग्रिटी का हमल दयानतदार शख्स था। लेकिन ये करप्ट लोग जो हैं ये और वो दूसरा में GM सिकंदर साहब की बात हो गई है, कोई तकब्बर नहीं था उस आदमी में, कोई गरूर नहीं था, हर शख्स से मिलता था। तो ऐसे लोग भी आपकी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं। आज लेकिन जिस अंदाज में वजीर दिफा साहब ने ट्वीट किया है उस पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काफ़ी हलचल है और बहुत नाराज़ हो रहे हैं वो ख्वाजा साहब के इस ट्वीट पर। और ख़बर ये भी आ रही है डॉक्टर साहब कि जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उसमें ये शिकवा किया गया है ख्वाजा साहब की जानिब से कि मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया गया उस अहम गिरफ्तारी से पहले। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ख्वाजा साहब का ऐसा ट्वीट करना बनता था? देखिए, ख्वाजा साहब अक्सर कंट्रोवर्शियल बयानात देते हैं और आम तौर पे चूँकि वो कंट्रोवर्शियल बयानात फोकस करते थे मुखालिफिन पे, तो लिहाजा कुछ पे शोर नहीं मचता था। अब हुआ ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे बयान दे दिया। अब ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में काफ़ी पावरफुल है और वैसे भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ी बहुत तादाद में तो आपको मिल जाएंगे लोग। हमें ये भी पता है कि एक छोटा सा महदूद तबका, तमाम को आप बात नहीं कर सकते, प्रोफेशनल क्लास है ये पाकिस्तान की, और इसमें सिर्फ ये है कि कुछ महदूद से लोगों ने सियासी कनेक्शन बना के फ़ायदे उठाए हैं। अच्छा, वो हमें पता होता है कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने खिदमत करके और सियासी फ़ायदे उठाए हैं। ख़ासकर PMLN के साथ ये रिश्ता कुछ ब्यूरोक्रेट्स का पंजाब में रहा है पुराना। लेकिन एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कही जा सकती है। ब्यूरोक्रेसी ओवरऑल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जनरली ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। चंद एक ऐसे फ़ायदा उठा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। वैसे भी हमारे मुल्क में जो डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, उसका रोल बड़ा महदूद है। क्या करें, डिफेंस मिनिस्टर का रोल नहीं हो, क्या डिफेंस मिनिस्टर का रोल है इस मुल्क के अंदर? डिफेंस मिनिस्टर का रोल वहाँ होता है जब डिफेंस सर्विसेज डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर और सर्विसेज हेडक्वार्टर में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो और जब सर्विसेज चीफ से मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की, वहाँ डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता। लेकिन ये मामला अब कहाँ जाकर रुकेगा डॉक्टर साहब? ब्यूरोक्रेसी इस इकदाम को हजम करता है? नहीं, ये बात के बयान चलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई ऐसी इसमें मसला नहीं बनता। ठीक है, बयान दे दिया गैर जिम्मेदाराना किस्म का, कुछ अरसे में इस साइड पे चला जाएगा। मसला तो उस वक्त होता है जब आप इसको परसू करें। परसू वो नहीं करेंगे इस बयान को। डॉक्टर साहब इसे टेस्ट केस नहीं बनना चाहिए एक ऐसे शख्स को, पता तो चलना चाहिए। नहीं, देखिए बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी में चंद एक लोग तो ऐसे हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, जिस तरह आपने उनका तज़किरा किया है। तो उसके बेसिस पे आप पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंडेम नहीं कर सकते। आप उन स्पेसिफिक लोगों को डील करें। मैंने तो कहा है ना कि पंजाब के अंदर PMLN का कुछ ब्यूरोक्रेट से ताल्लुक़ रहा है माजी के अंदर, और हमें पता है वो कौन है। तो ये थोड़ा एक महदूद, बहुत ही महदूद सा तबका होता है जो इस किस्म की हरकतें करता है। लिहाजा एक और ब्यूरोक्रेट का नाम भी, उसका नाम नहीं लिया, उसका ओहदा बता दिया कि बुज़दार साहब के दौर में। देखिए ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये आप ब्यूरोक्रेसी को एज ए होल नहीं करें, बयान ज़रा मोहतात तरीके से दें। ये आप कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं समझते, वो अपना बंदोबस्त बाहर रखते हैं। इसमें बिजनेसमैन भी हो सकता है, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो अपनी दौलत को बाहर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पॉलिटिशियन इस किस्म का काम करता है। दोहरी नेशनलिटी वाला अफसर पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए अपने उहदे पे। देखिए ये पाकिस्तान के कानून पे डिपेंड करता है ना। असूली तौर पे देखिए, असूली तौर पर डुअल सिटीजनशिप की इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी ऑफिसर को किसी भी लेवल पे, या वो डुअल सिटीजनशिप रखें या गवर्नमेंट सर्विस कर, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के प्राइवेट सर्विस कर लें। लेकिन हमारे यहाँ कवानीन जो है ना वो इसलिए नहीं बनते
کہ جنہوں نے قوانین بنانے انہی میں سے کچھ لوگوں کی دوری شہریت ہوتی ہے. کینیڈا کی ذرا امیگریشن چیک کریں نا اور دوری شہریت چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہمارے بہت سے ایمبیسڈرز جو ہوتے ہیں جب ان کی پوسٹنگ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے تو وہاں کی شہریت کا کوئی نہ کوئی بندوبست امیگریشن کا بندوبست کر لیتے ہیں, یا اپنے بیٹے کو امیگریشن دلوا دی, وہ وہاں کا شہری ہو گیا, وہ بعد میں اپنے والد کو سپانسر کر سکتا ہے. یہ تو قانون وہاں. ڈاکٹر اسی سال جنوری میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بتایا گیا تھا کہ ملک کے 22,000 سے زائد بیوروکریٹس دوہری شہریت کے حامل ہیں. تو رسول بخش رئی صاحب, ایک تو یہ معاملہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, دوسرا خواجہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے دو حصے ہیں. ایک لحاظ سے تو میں خواجہ صاحب کے بیان کو بہت اہم سمجھتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ یہ بیان انتہائی افسوسناک بھی ہے. پہلے ہم افسوسناک کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جب شواہد نہیں, جب آپ کے پاس تمام شماریات نہیں, تو بطور ممبر وفاقی کابینہ جو بھی آپ کا عہدہ ہو, وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوروکریسی میں آدھے سے زیادہ لوگ باہر جائیدادیں خرید کر چکے ہیں یا نیشنلٹی لے رہے ہیں تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات اداروں کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس لوگوں کے نام ہیں تو ان کے نام بتائیں, اور اگر کابینہ کا رکن پاکستان کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو بات نہیں کرنی چاہیے, یہ کابینہ میں اٹھانا چاہیے. کیوں نہیں اٹھایا ابھی تک خواجہ صاحب نے؟ وہاں بیٹھ کے بات کریں کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب, یہ آدھی سے زیادہ ہماری بیوروکریسی کرپٹ ہے, باہر پیسہ رکھے ہوئے ہے, اسی لیے ہم اس کے بارے میں کوئی قانون بنانا چاہیے. آپ نے تو ایک طرف سے قانون بنا کے جہاں اپنے آپ کو بچانا تھا وہاں آپ نے بیوروکریسی کو بھی بچا دیا. نیب سے جو نیب کے پر کاٹے گئے ہیں اس میں جو فیض یاب ہیں وہ صرف سیاستدان نہیں ہے, بزنس مین بھی ہے اور آپ کی بیوروکریسی بھی ہے. تو سب نے مل کے یہ کیا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے افسوسناک ہے کہ آپ ایک ادارے کا نام نہ لیں بلکہ تحقیق کر کے آپ بات کریں. ایک غصے میں بات نہیں ہوتی کہ ان کا بندہ اگر پکڑا گیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو کوئی کچھ کیا ہوگا تو پکڑا گیا ہے نا, ایسے تو کسی کو کوئی نہیں پکڑتا. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. سوچیں, آج بھی سوچیں کہ دنیا کا مجھے کوئی مغربی ملک دکھا دے, مشرقی ملکوں میں سب کچھ ہوتا ہے, کہ جہاں پہ اس بات کی اجازت ہو کہ آپ جج ہیں, آپ فیڈرل بیوروکریسی میں ہیں یا اسٹیٹ بیوروکریسی میں ہیں یا سٹی بیوروکریسی میں ہیں, کسی بھی بیوروکریسی میں ہیں, اور آپ کے پاس کسی اور ملک کی شہریت ہو سکتی ہے. مجھے بتا دیں کوئی ملک اجازت نہیں جاتا, اور وہ ملک اندرونی طور پر سٹیبل ہیں, سیکیور ہیں. ہمارے ہاں نہ سٹیبلٹی ہے نہ سیکیورٹی ہے, اور جو بیوروکریسی ماضی میں لوگ کرتے رہے ہیں, اور ہمارے سیاستدان بھی ہیں, ہمارے بزنس مین بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اصول کی بات ہے کہ اگر آپ اس ملک کے شہری ڈوئل نیشنل ہیں تو آپ کو بیوروکریسی میں, جوڈیشری میں, پارلیمان میں کہیں کوئی عہدہ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب دنیا کی اگر آپ ایک ترقی یافتہ ملک بننا چاہتے ہیں تو ترقی یافتہ ملکوں کا رویہ ہی اختیار کرنا ہوگا نا. علیحدہ سے جو آپ نے کر کے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ کہاں پہ آپ آج کھڑے ہیں. یہ بات اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے جو خواجہ صاحب نے کی ہے, لیکن یہ بات کہہ کے پھر سو نہیں جانا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, یہی پوائنٹ میں آگے لے کر جاؤں گی کیونکہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, بیوروکریسی کا حصہ رہ چکے ہیں. خواجہ صاحب, یہ خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں, کتنی صداقت ہے ان الزامات میں, کیا واقعی کرپٹ عناصر پائے جاتی ہیں اور اس حد تک کرپشن ہے کہ خواجہ کا جواب خواجہ ہی اچھا دے گا. ایگزیکٹلی, دوسرے ممالک میں بھی انٹرسٹڈ ہیں شہریت لینے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے خواجہ آصف صاحب سے ایک ذاتی احترام کا رشتہ بھی ہے, لیکن میں اس کو بھرپور طور پہ مذمت کرتا ہوں اس ٹویٹ کی آن بہاف آف دا بیوروکریسی. بیوروکریسی ایک آرگنائزڈ فارمل سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر ہے, جو میرٹ بیسڈ, رول بیسڈ
اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, اس کا رول ہے, اس میں ایک انٹرنل کنٹرولز ہیں, اس کی مانیٹرنگ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا نظام ہے, پورے رولز ہیں, لیکن بلیک شیپ ہر جگہ پہ ہیں. میں سب سے پہلی بات کہوں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ مگر مچ جو بیوروکریٹ کے ہیں انہوں نے پلید کر دیا وطن عزیز کو. محترم خواجہ صاحب, وی آر دوز بیوروکریٹس جنہوں نے ڈگنیفائڈ کام کیا ہے, سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور ڈگنیٹی کے ساتھ کام کیا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کے نام اناؤنس کریں جو ان کی پرتگال میں پراپرٹیز ہیں, ان کے سورسز, ان کی پراپرٹیز, ان کے نام, اور پھر ان پہ لافل ایکشن لیں. پھر یو کے میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی پراپرٹیز ہیں. میں یہاں تک جاتا ہوں کہ جن افسران کی دوری شہریت ہے ان کے نام ظاہر کریں. ہم سب نے سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ ہماری دوری شہریت نہیں ہے. دیکھیں 21 گریڈ کی اور 22 گریڈ کی سینئر پوزیشنز پرائم منسٹر آف پاکستان پوسٹنگ کرتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. پراپر لو ڈاؤنز اور پراپر ڈیٹیلز آتی ہیں. ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا جس طرح فوج میں ہے. اگر یہ سسٹم ہے تو پھر خواجہ صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی اس ٹویٹ کی ٹائمنگ, کہانی کیا ہے اس ساری ٹویٹ کے پیچھے؟ دیکھیں آپ کا یہ بہت اچھا کویشچن ہے. میں تو وہ ADCR لیول پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ تو گوسپ بھی ہو سکتی ہے, کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں, اب دیکھیں اگر ہم نے سولوشنز ڈھونڈنے ہیں, میں دیانتداری سے ایز اے سینئر بیوروکریٹ 35 سال میں نے سروس میں دیے ہیں, لائک مینی ادر بریلینٹ بیوروکریٹس, بہت محنتی لوگ ہیں, بڑا اچھا کام بھی کیا اور بلیک شیپ بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کلچر آف کرپشن ہے, دیکھیں یہ ٹرائکا ہے, یہ پولیٹیکل پیٹرونیج کے ساتھ آتی ہے, پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ آتی ہے, پولیٹیکل کنسیشنز کے ساتھ آتی ہے. اس میں 3-4 ایکٹرز ہیں, پبلک سیکٹر میں بیوروکریٹ, پولیٹیشین, پھر پرائیویٹ سیکٹر میں وینڈر یا کنٹریکٹر. وہ مل کے ان کے انٹرسٹ بنتے ہیں اور پھر کارٹل بن چکے ہیں. اس وقت وہ کارٹل اور سنڈیکیٹ بن گئے محکموں میں. اب وہ ہوا کیا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے افسر کو 18 گریڈ کے افسر کو 21 میں لگا دیا. بھئی کیوں لگایا؟ اس لیے کوئی یس مین بن جائے. نمبر 2 یہ وائلیشن کی پولیٹیکل لیڈر نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرٹ کی دھجیاں. جی میرٹ کی دھجیاں. اب جب آپ نے یہ کیا تو اس نے 45 کو 47 میں جب شفٹ کیا تو اس میں اوور رائٹنگ کر دی. جب اس نے یہ فیور دے دی تو جب اس کی باری آئی تو اس نے پولیٹیکل کرپشن آپ کے لیے کر دی, اپنے لیے وہ کہتے ہیں مس یوز آف پاور کرے گا اور فائنینشیل کرپشن کرے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ آپ نے پولیٹیکل ول شو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کے معاملے کو جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے نا, تبھی اس مسئلے کا حل اور نکل میں پائے آپ گا. کو فیٹف کا بتا دوں, بہت اہم پوائنٹ ہے. فیٹف سے ابھی ہم نکلے ہیں. فیٹف کہتا ہے مس یوز آف سٹیزنری فار بائی انویسٹنگ ان اسکیمز ابراڈ. وہ ہمیں آپ کو اس کے نام دینے پڑیں گے. میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ٹاسک فورس بنائیں فوراً. ٹھیک ہے, بائی جو ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, جو انکمز پڑی ہوئی ہیں, جو جن کی بھی ہیں, ان کو واپس لے کے آپ کو لگتا ہے معاملہ جائے گا پرائم منسٹر صاحب؟ ابھی تو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں جی, نواز شریف صاحب کی طرف جائے یا نہ جائے, بحیثیت بیوروکریٹ میں آپ سے اور اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں, آئی ول پرسو دس کیس ٹو دا لاجیکل اینڈ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ بیوروکریٹ کو کہہ دیتے ہیں برے لوگ ہیں, پلیز ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, لیکن سٹارٹ فرام دا ٹاپ. اور کیبنٹ میں بھی آپ رائٹ لیفٹ دیکھ لیں, بہت بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ٹیسٹ کیس آپ لوگ کہہ رہے ہیں بنانا چاہیے. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک عزیز کو درپیش بہت سے چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے. انہی آپریشنز پر بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے میں کسی طرح کا آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی یہی موقف ہے. اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا, نیشنل ایکشن پلان کا سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صوبہ انٹرپٹ کر سکتا ہے اور آپریشن کو روک سکتا ہے؟ سلمان صاحب, اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری تو صوبوں کی ہے.
کہ کیا وہاں کی صوبائی حکومت دہشت گردی کے سدباب کے لیے، تخریب کاری کے سدباب کے لیے، بد امنی کے سدباب کے لیے کچھ کر رہی تھی؟ اور دوسرا یہ جو دہشت گردی یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہے. اگر آپ آئین پاکستان دیکھیں تو فوج کی بنیادی ذمہ داری تو جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہے. یہ دہشت گردی کی لعنت جب مسلط ہوئی ہے تو یہ لڑی تو پاکستان کی فوج ہے، اور پاکستان کی فوج شوق سے نہیں لڑ رہی، یہ پاکستان کے لیے لڑ رہی ہے. اور میں حیران ہوں کہ اسد کیسر جیسا آدمی جو اسپیک کر رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے کہ وہ تو شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، وہ جانے دے رہے ہیں کہ پاک سرزمین کا تحفظ کیا جائے، اور یہ اس طرح کے بیانات دے کے فوج کے مورال پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن تحفظات کیا اعتراضات ہیں ڈاکٹر صاحب خیبر یہ پختونخوا دو قسم کے آپریشن ہیں. ایک آپریشن وہ ہے جو کہ مکمل طور پہ کیا گیا جس طرح 2014 میں جو شروع ہوا تھا، ایک اینڈ سے شروع کیا آپ نے دوسرے اینڈ تک گئے. اچھا، دوسرا آپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے جو انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے، اسپیسیفک کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوتا، آپ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوتی ہے، آپ اس جگہ جا کے اسپیسیفک کارروائی کرتے ہیں. اس میں ہو یہ رہا ہے، دیکھیے کنٹروورسی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ کے پی کے خاص کر جو ٹرائبل ایریاز ہیں، یعنی اب تو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں، وہ جو فارملی ٹرائبل ایریاز تھے، وہاں پہ جو کافی علاقوں سے ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کہ ایکشن نہ کیا جائے. ان کو شکایت یہ ہے کہ ایک تو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے ان کی، وہ نکالے جاتے ہیں علاقوں سے، پھر ان کی لائف اس طرح افیکٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دوسری طرف سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، ان دونوں میں کارروائی، ایک دوسرے کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں اور ہم بیچ میں جو ہے نا وہ شہری مارے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ وہاں کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم کچھ پاپولیشن کو بھی تو کانفیڈنس میں لے لیں نا. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے ٹیررزم جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں، کیونکہ پروونشل حکومت کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ٹیررسٹ گروپس کو وہ ڈیل کر سکیں، تو سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو ذرا اعتماد میں لیں اور ان کو کوشش کریں کہ وہ بھی کچھ اس میں رول پلے کر سکیں. اب اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہاں جو مخالفت ہے اس وقت ملٹری آپریشن کی، وہ مخالفت جو ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے مسائل پیدا کرے. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ یہ ہے نا کہ وہاں کے عوام کو اعتماد میں لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ رسول بخش رئی صاحب، صرف یہ کہہ دینا ایک حکومت کی جانب سے کہ ہم نے تو آپریشن نہیں ہونے دینا، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا یہ آئینی حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ اگر کوئی خلفشار ملک کے کسی صوبے میں صوبائی حکومت ختم نہیں کر سکتی تو وفاقی حکومت خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لاس اینجلس میں وہاں پہ جلوس ہوئے تو وہ جب مقامی پولیس ذرا ناکام ہوئی تو وفاق نے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ نیشنل گارڈ وہاں پہ بھیج دیے. تو یہ تو عام سی بات ہے جمہوریت میں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جس قسم کی صورتحال بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بنی ہوئی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے لوگ، وفاقی حکومت، سیکیورٹی فورسز اور صوبائی حکومتیں مل کے اکٹھا چلیں. اس قسم کے بیانات سے تو ایسا چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اختلافات ہیں اور ان اختلافات سے تو ہمارا دشمن ہی فائدہ اٹھائے گا جو دہشت گردی میں ملوث ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر ہماری پولیس اور فوج کے اوپر حملے کرتا ہے. تو ہمیں اکٹھا مل کے چلنا چاہیے. ایسے بیانات بھی نہیں آنے چاہیے کہ اپنے اور اختلافات حکومت کو بھی لوگوں کو اعتماد تاکہ جو دشمن قوتیں ہیں وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. خالد صاحب، یہ جو کھینچا تانی ہے اور آپریشن نہیں کرنا، آپریشن ہونا ہے، اس میں تو عوام پس کر رہ جائیں گے، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں 20 سال ہو گئے ہیں یہ ہم فاٹا، پہلے جو فاٹا تھا اس میں یہ ٹیررزم کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں ہم، اور اس پہ سم ہاؤ دی ادر نہ صوبائی حکومت کو نہ وفاقی حکومت کو کوئی کامیابی ہو رہی ہے. یہ تو ہے فیکٹ. اب جو ڈاکٹر عسکری صاحب نے فرمایا ڈسپلیسمنٹ، آپ دیکھیں لوگوں کی فصلیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہوتے ہیں، وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے. فاٹا کے مرجر کے بعد
ہم نے ہیوج انویسٹمنٹ کرنی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے ان ایریاز میں، وہ بالکل نہیں ہوئی. نہ اسکول بنے، نہ ایجوکیشن، نہ ہیلتھ کی فیسلٹیز آئی، نہ گراؤنڈز بنے. اب بات یہ ہے کہ 3 جرگے ہوئے ہیں، لیٹسٹ بات یہ ہے، اور اس پہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ افغان طالبان، ٹی ٹی پی اور بینڈ جتنے وہ گروپس ہیں ان سب سے بات کی جائے اور ابھی آپریشن نہ کیا جائے. اسی وجہ سے جو انٹیریئر منسٹر ہیں اسٹیٹ کے، انہوں نے اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے. نیشنل ایکشن پلان پوری طاقت سے، پورے زور سے جاری رہنا چاہیے. فوج کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں. پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں، عوام کی شہادتیں ہوئی ہیں، قابل قدر ہیں پاکستانیوں کے لیے. لیکن راستہ صرف اب ایک ہی ہے، آپ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی، سیکیورٹی فورسز کو بھی 20 سال سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اور وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو جیل اپ ٹوگیدر. لیکن خان صاحب ہم نے تو دہشت گردی پر قابو پا لیا تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہاں پر ان کی ریٹ ہے وہاں؟ دیکھیں وہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین فیکٹر ہے، اس میں انڈین پراکسیز ہیں. انڈیا اپنا انتقام لے رہا ہے ہم سے، وہ پراکسی وار کر رہا ہے اب سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں کی لوگ دیکھیں، وہاں کی صوبائی حکومت جو ہے کوئی اینٹی پاکستان تو نہیں ہے. آپ ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی وفاداری جو ہے ملک کے ساتھ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف دیٹ لیڈرشپ آلسو. جو بھی ہو، میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، اس پاکستان کی بات ہے. تو لہٰذا بڑا دل کریں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو ساتھ بٹائیں اور گرینڈ جرگہ کریں. گرینڈ جرگہ کریں. ہمیں سوچنا ہوگا اور اس مسئلے کا بر وقت حل نکالنا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.